बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टाकरा। मैं हूं बिलाल बशर। हालात हाज़रा में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा परेशान कुन ख़बर है वो हमारे हलके हमारे शहर सांगला की है, जो कि ताजरों के हवाले से है, दुकानदारों के हवाले से है। दुकानदार ऐसी कंपनी होती है, ऐसी सोसाइटी होती है जो ख़ुद भी रोज़गार कमाते हैं और रोज़गार के मौके भी फ़राहम करते हैं और आवाम को दूर दराज से अशिया ला कर अपने कुर्बो जवार में फ़रोख्त करते हैं। और उनकी ज़िम्मेदारी में ये चीज़ें शामिल होती हैं कि वो अपने माशरे को और अपने इलाके को और अपने घर वालों को और अपने ख़ानदान को साथ साथ लेकर भी चलें और उनकी हर लिहाज से रहनुमाई भी करें और उनको दुनिया के तमाम माशरों के बराबर ला के खड़ा करें। और किसी भी माशरे में, किसी भी सोसाइटी में, किसी भी मुल्क में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो लोग होते हैं बिज़नेसमैन ही होते हैं। कारोबारी लोगों के लिए इस वक्त जो परेशानी बनी हुई है वो है उनकी जो दुकानें जो हमारे बल्दिया ने बंद कर दी हैं, अभी तक उनको खोला नहीं गया। उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। एक इससे पहले के प्रोग्राम में मैं दाखिल हो जाऊँ, मैं चाहूँगा कि माजी का एक क्लिप मरकज़ी अंजुमन ताजरा की टीम के साथ जब इंटरव्यू किया था तो उन्होंने इस हवाले से क्या कहा था कि मरकज़ी अंजुमन ताजरा का मकसद क्या है, पहले वो सुनते हैं और फिर प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे। देखिए जी, अंजुमन ताजरा जो ताजरों की नुमाइंदा एक जमात होती है, तमाम दुकानदारों के हम नुमाइंदा हैं। हमने उनके हकूक़ के लिए एफ़र्ट करनी है। जब उनके हकूक़ पे कोई डाका डालेगा तो हम बोलेंगे, आवाज़ भी उठाएंगे, ठीक है ना। तो यही है कि हम आपस में बैठ के कोई अच्छे कामों के लिए भी सोचते हैं कि हमने क्या करना है। और दूसरा कि जब भी ताजर किसी के ऊपर ज़्यादती होगी तो हम आवाज़ भी बुलंद करते हैं। और एक यूनिटी में बरकत है, इसलिए तंजीमें वजूद में आती हैं कि इकट्ठे होकर जो हम आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, जो सुनी जाती है, वो अकेले बंदे की नहीं होती। तो इसमें यही है कि हमारे जो सारे दुकानदार अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके साल से खिदमत कर रहे हैं। जितनी हमारी हिम्मत होती है, जितनी हमारी तौफीक होती है, शहर के बहुत सारे मामलात बड़े बड़े वाक़यात रूनुमा हुए और अंजुमन ताजरा जो यहाँ बैठी हुई है, इन्होंने कभी भी पीछे नहीं हटे और जितनी हमें अल्लाह ने इस्तदा दी है हमने बढ़ चढ़ कर काम किया। जी नाज़रीन, बिल्कुल ऐसा ही है कि मरकज़ी अंजुमन ताजरा या अंजुमन ताजरा उनका मकसद तो यही है कि वो दुकानदारों की फलाह बहबूद के लिए, उनकी बेहतरी के लिए काम करें। हमारे साथ वही शख्सियत आज एक बार फिर मौजूद हैं, मियाँ ताहिर रफ़ीक साहब, सरपरस्ती आला मरकज़ी अंजुमन ताजरा रजिस्टर्ड सांगला हिल। उनको खुशामदीद कहते हैं और उनसे पूछते हैं क्यों हमारे शहर के जो ताजर हैं वो परेशान हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ आफ़िज़ साहब कि आपने मुझे इज़हार ख्याल का मौका दिया अपने चैनल पे। इस वक्त जो हमारे दुकानदार हैं, एक ही करंट इशू चल रहा है जो कि हमारी दुकानें सील हुई हैं, जी जी, जो कि मलकियत है म्यूनसिपल कमेटी की। उसमें हमारे ताजर भाई किराएदार हैं, वो बग़ैर किसी वजह के और उन्होंने ये शबो खून मारा है। रात के अंधेरे में वो दुकानें सील कर दी हैं, जिस पे उनका साजो सामान है, उनके पैसे हैं, उनका जो भी कुछ है, हिसाब किताब सारा उस पर है और उन्होंने उनको सील लगा दी है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। जी। वो लोग जो हैं किराएदार हैं, अगर वो इतने अमीर लोग होते तो वो दुकानें जो हैं किराए पे ना लेते। तो वो गरीब आदमी हैं और उन पे जुल्म सितम इस तरह किया उन्होंने कि ऑलरेडी इन दुकानों का जो इशू है ना, वो 2014 में एक रिट पिटीशन दुकानदारों की तरफ से हुई थी। तब भी इन्होंने उनको बेदखल करने की कोशिश की उस वक़्त की इंतज़ामिया ने, और किरायों में इजाफा बेजा करने की कोशिश की। तब वो दुकानदार बेचारे उन्होंने हाई कोर्ट का रुजू किया और हाई कोर्ट ने उनको सुनी और उनको स्टे ऑर्डर दिया। अब वो मामला उस वक्त से चलता आ रहा है। फिर यही जो चीफ़ अफसर साहब हैं यासर शाह साहब, इन्होंने 2021 में जब पहले इनकी तैनाती हुई थी, इन्होंने वो दुकानें तमाम 154 दुकानों की मलकियत है म्यूनसिपल कमेटी की, उनमें 154 दुकानों में ही दुकानदार किराए पे हैं, वो इन्होंने दुकानें सील कर दी। हमने इनसे गुजारिश की जाके हमारे नुमाइंदगान ने कि जी ये हमारा ऑलरेडी केस जो है मुअज़्ज़ज़ अदालत हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है और वहाँ स्टे ऑर्डर है, आपके पास रिकॉर्ड में मौजूद है। अगर आपके पास रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है तो हम आपको उसकी कापी दे देते हैं। वो लोग हमारे कापी फ्राहम करने के लिए गए, बड़े मुअज़्ज़ज़ थे वो सारे लोग। उनमें हाजी अब्दुल रज़ाक साहब हैं, आप उनको जानते हैं, साथ मकबूल साहब हैं बैरिंग वाले, वो और साथ और उधर साथी थे। बड़ी पोलाइटली उन्होंने कहा कि ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है।
انہوں نے کہا میں کسی ہائی کورٹ کو نہیں مانتا. انہوں نے ان سے تلخ کلامی ہوئی, ظاہر الفاظ کے جملے ایک دوسرے کی طرف ہوئے, تو انہوں نے وہاں ریش ہو کے نا کافی سخت لفظ استعمال کیے. جی جی. اور پھر انہوں نے ان کے خلاف ایک اپلیکیشن تھانے میں موو کر دی کہ ان لوگوں نے مجھے ہراساں کیا ہے, مجھے دفتر میں بند کر دیا ہے, میرے دفتر کا ساز و سامان توڑ دیا ہے, اور انہوں نے دہشت گردی کی ہے. وہ ایف آئی آر ہو گئی ان کے کہنے پہ. ساتھ اس وقت کی اسسٹنٹ کمشنر تھی, وہ بھی ان کے ساتھ ہی تھی. انہوں نے, یہ دونوں نے مل کے ہمارے اوپر ایف آئی آر کروا دی. 8 بندوں پہ نامزد ایف آئی آر ہو گئی, ساتھ کچھ نام معلوم لکھے گئے. ٹھیک ہے. اب وہ ایف آئی آر درج ہو گئی, سنگین جرم اس میں دفعات لگیں. اس وقت تو پولیس نے سارا کچھ لکھ لیا. پھر ہم جب گئے ان میں انویسٹیگیشن میں, تو ہم نے ان کے انویسٹیگیشن آفیسر کو بولا کہ اگر وہاں توڑ پھوڑ ہوئی ہے تو کوئی چیز ٹوٹی دکھا دیں. آپ ہمارے بندے گئے ہیں ہائی کورٹ کا آرڈر لے کے, یہ آگے سے گرم ہو گئے ہیں کہ ہم نے تو یہاں سے 3 کروڑ روپیہ اکٹھا کرنا ہے. یہ بھی کلپ میں موجود ہے, ریکارڈنگ میں تھا. انہوں نے کہا ہم نے تو دکانوں کی مدد میں 3 کروڑ روپیہ اکٹھا کرنا ہے, تو آپ نے تو ہمارا یہ سارا پلان خراب کر دیا ہے. تو وہ انہوں نے جب اپنا دیکھا, پولیس نے تب اس کو ترس آ گیا ہمارے اوپر, انہوں نے اپنی ضمنی میں نرمی لکھی کہ یہاں کوئی ایسی بات ثابت نہیں ہوئی. ہاں گرمی بحث ضرور ہوئی ہے. آگے جو دفعات ہے نا دہشت گردی کی, کمرے میں بند کر لیا سی او صاحب کو. دیکھیں 4 اتنے بندے تو تھے نہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ پھر وہاں ان کی ہماری ان کی اپنا تاجروں کی ضمانت جج صاحب نے لے لی. ابھی بھی وہ جو کیس ہے کورٹ میں زیر سماعت ہے, وہ ہم بھگت رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو فتح کرنے کی یہ کوشش کرتے ہیں آفیسر صاحبان, کہ یہ جیسے ان کی ریاست ہوتی ہے, جیسے یہ بادشاہ ادھر کے, تو یہ انہوں نے اس وقت بڑا ظلم کیا. نہیں, بیوروکریٹ کے بارے میں ویسے بھی تو مشہور ہے کہ اس طرح کرتے, لیکن یہ شب خون جو مارا گیا ہے اس سے پہلے کہ انہوں نے نوٹس دیا کہ انفارم کیا کہ آپ کے اگر آپ کرایہ ادا نہیں کرتے, یا آپ اتنی جو رقم ہے یا بلیک میں یا قانونی طور پر وہ ہمیں ادا نہیں کریں گے تو ہم یہ ایکشن لیں گے, کوئی اس طرح کی انفارمیشن اس وقت ہمارے پاس انہوں نے صرف ایک نوٹس دیا, وہ بھی نوٹس نہیں دیا, انہوں نے دکانوں کے اوپر وہ نوٹس لگا دیا بس, اور 7 دکانیں سیل کر دی. ٹھیک ہے. وہ ہم نوٹس لے کے ہم نے اس کے خلاف دوبارہ کورٹ میں گئے ان کے خلاف, تو ایف آئی آر بھی ہمارے اوپر ہو گئی. پھر ہم کورٹ میں ہم نے رجوع کیا, کورٹ نے ان کو بلوایا اور ان کی سرزنش کی بڑے سخت الفاظ میں کہ ایک چیز کورٹ میں چل رہی ہے تو آپ کیسے سیل کر سکتے ہیں, اس کو فوراً ڈی سیل کریں. پھر یہ 10 منٹ میں ادھر ہائی کورٹ میں انہوں نے پیچھے اپنے بندوں کو بولا کہ فوری ڈی سیل کے آرڈر نکالیں اور سکین کر کے مجھے بھیجیں. پھر وہ ڈی سیل فوراً جج صاحب نے اس کے آرڈر کیے. پھر وہ دکانیں ڈی سیل ہو گئی. ہم آگے ہم نے اپنا کاروبار شروع کر لیا. ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم پھر ان کے پیچھے پڑے رہے. ہم نے کہا ایک کام ہوا ہے, وقت گزر گیا, ختم کر دی بات ہم نے. پھر وہ ہم اپنی جو کورٹ میں بھی تھی وہ بھی ہم سماعت میں کرتے رہے. پھر وہ ماحول چلتا رہا, یہ ادھر ہی رہے. پھر یہ چینج ہو گئے, یہ چلے گئے. اس وقت بھی جب تو نا وہ وہاں اس وقت کے جو اسٹیک ہولڈر تھے ان کی بھی پشت پنائی تھی ان کو, ٹھیک ہے نا, ان کی بھی طرف سے ان کو نرمی تھی. ساتھ انہوں نے کچھ اور لوگوں کو ملایا ہوا تھا. اس میں ہماری انجمن تاجرہ, نیو مرکز تاجرہ, وہ بھی ان کو بھی انہوں نے استعمال کیا. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ان کو استعمال کیا. ان کے بھی صدر صاحب کے بیٹے کا نام چشمدید گواہوں میں انہوں نے شامل کر لیا, شاید ان کو پتہ بھی نہ ہو بعد میں. ٹھیک ہے نا. تو ویسے میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ بیان دے جا کے, لیکن انہوں نے ہمارے حق میں بیان بھی نہیں دیا. یہ بھی مجھے ان پہ افسوس ہے کہ ہم نے کہا تھانے میں آ کے اب چشمدید گواہ میں آپ لکھوائیں اپنی اسٹیٹمنٹ کہ وہاں ایسا واقعہ نہیں ہوا, لیکن انہوں نے یہ بھی نہیں کیا, خاموشی اختیار کر لی. چلیں وہ ان کی مجبوری ہوگی شاید کسی قسم کی. تو اصل میں جو انجمن تاجرہ ہوتی ہے یہ تاجروں دکانداروں کے مفادات کی تنظیم ہوتی ہے. ہم نے ان کا ڈیفینس کرنا ہے, ان کے حقوق کے لیے ہم نے لڑنا ہے, جنگ کرنی ہے, ہم نے ان کے تحفظ کرنا ہے, نہ کہ ہم نے افسر شاہی کے ساتھ مل کے ان کو ذبح کروانا ہے. میں ذبح کا لفظ ہی کروں گا, تو انہوں نے ذبح نہیں ہم نہیں کروانا ان کو. تو یہ ساری اس وقت کی ساری باتیں ہوئی. اس کے بعد یہ یاسر صاحب دوبارہ تشریف لے کے آئے ہیں. انہوں نے آتے ہی وہ پرانی بات جو ان کے دل میں تھی, یہ سمجھتے تھے میری شاید اس وقت انسلٹ ہوئی ہے, تو انہوں نے آتے ہی ان دکانوں کو جو 49 دکانیں جن کی پٹیشن دائر تھی اپنا ہائی کورٹ میں, ان کو ٹچ نہیں کیا انہوں نے. باقی دکانوں کو انہوں نے ایک نوٹس جاری کیا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ غیر قانونی طور پر قابض ہیں, آپ کے ایگریمنٹ موجود نہیں ہے, آپ غیر قانونی ہیں, آپ اس کا نا آپ اپنا ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کریں یا آپ دکانیں خالی کریں. تو پھر ہم نے ایک ان کو نوٹس کا جواب نوٹس میں دیا کہ ہم غیر قانونی کسی صورت پہ نہیں ہیں,
ہمارے پاس آپ کی کرائے کی پرچی موجود ہے جو ہر مہینے ہم آپ کو کرایہ پے کرتے ہیں. کمپیوٹر میں آپ کا ریکارڈ ہے, وہ پرچی ہمارے پاس آتی ہے, بینک میں پیسے جمع ہوتے ہیں, ایک تھرو پراپر چینل کے ذریعے ہم وہ پیسے جمع کرواتے ہیں. اگر ہم غیر قانونی ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, تو پھر آپ ہمیں پرچی کو ایشو کرتے ہیں. اب ہمیں نہیں پتا کہ فائلوں میں ایگریمنٹ ہے کہ نہیں ہے, وہ آپ کی بلدیہ نے خرد برد کیا ہے, آپ کے ملازموں نے غائب کیا ہے, کہ ہمارے پاس ریکارڈ تو نہیں ہے. ہمارے پاس تو ثبوت ہے اس بات کا کہ ہم اس دکان کے کرایہ دار ہیں, جس کی وہ جینون پرچی, جس کے اوپر مہر لگی ہے میونسپل کمیٹی کی اور سائن ہے متعلقہ آفیسر کی, ہم تو یہی پیش کر سکتے ہیں. اس لیے ہم اس حیثیت سے آپ کے کرایہ دار ہیں اور باقاعدگی سے ہم کرایہ ادا کر رہے ہیں, اور ہمارے پاس اس کا پروف یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ کرائے کی پرچی ہے اس نام کی. صحیح ہے. تو وہ ہم نے جواب دیا ان کو. اس جواب کے انہوں نے وہ ہمیں 3 تاریخ کو وہ ہمیں نوٹس پہلا ایشو ہوا ہے, 3 دسمبر کو. 3 دسمبر کو. ٹھیک ہے. پھر ان کا اس کے بعد ہم نے جواب سبمٹ کیا ہے, جواب کی ہم نے ریسیونگ لی ہے. اس کے بعد 13 تاریخ کو انہوں نے دوبارہ نوٹس بھیجا ہے, ہم آپ کے سیٹسفائی نہیں ہیں, یہ لا کے مطابق آپ غیر قانونی طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں, غیر قانونی قابض ہیں, تو ہم آپ کے اوپر FIR بھی دیں گے, ہم آپ کی دکان کو سیل بھی کر سکتے ہیں, ہم نئی آکشن بھی کر سکتے ہیں. 3 چیزوں کے ساتھ انہوں نے دوبارہ نوٹس دیا 13 تاریخ کو. 13 کا بھی ہم نے نوٹس کا جواب دینا تھا اپنے وکیل کے تھرو, یا ہم نے اس کے رجوع کرنا تھا کورٹ کے دوبارہ. انہوں نے ایک بیچ میں سے 7 تاریخ کا لکھا ہوا نوٹس ہماری دکانوں پہ چسپاں کر دیا. اچھا. اب اتنی تیزی سے سارا عمل ہوا جیسے ان کے پیچھے ان کے ذہن میں بات تھی نا کہ ہم ان کو سیل کرنا ہے. جی. اب انہوں نے اپنی طرف سے تو لیگل سارے پروسیس مکمل کیے. اب 7 والا نوٹس درمیان میں سے انہوں نے لگا کے دکانوں پہ لگا دیا, اور اگلی بار انہوں نے جو اس کے سیم اگلے دن فوری طور پہ دکانوں کو سیل کر دیا. شام کے وقت جب دکانیں بند ہوئی نا, تالوں کے اوپر ٹیپیں لگا دی اور اوپر نوٹس لگا دی. اب دیکھیں کسی جگہ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو موقع تو دیں اپنی صفائی کا, کوئی موقع نہیں ہے. بس ان کا ایک ٹارگٹ تھا کہ ہم نے دکانیں سیل کرنی, ہر صورت میں وہ دکانیں انہوں نے سیل کر دی. اس کے اندر دیکھیں آپ سب سامان تھا, لوگوں کا پیسے تھے, کھاتے تھے ہمارے لوگوں کے, سارا کچھ تھا. تو وہ سارا جو ان کا سامان روزی روٹی کمانے والا تھا, تو وہ انہوں نے سارا قبضہ کر لیا اس کے اوپر. اب دیکھیں نا, آپ ایک موٹی سی مثال ہے کہ اگر آپ کسی کے مکان کرائے کا کوئی بندہ خالی نہیں کرتا, خراب کرتا اس کو, چلے یہی بات کر لیں کہ کرایہ دار خراب کر رہا ہے مالک مکان کو, تو مالک مکان کورٹ میں رجوع کرتا ہے, کورٹ سے بیلف آتا ہے, ثابت ہوتا ہے کہ یہ خراب کر رہا ہے, یہ کرایہ وہ خالی کروانا چاہتا ہے, مکان اس کا ہے, اب اس کو خالی کرنا چاہیے. تو کورٹ سے بیلف آتا ہے, باقاعدہ اس کا بیلف کی موجودگی میں, گواہوں کی موجودگی میں سامان باہر نکالا جاتا ہے سڑک پہ, پھر اس کو چابی لگا کے مالک مکان کو تالا دیا جاتا ہے. یہ تو عام روٹین میں جو مالک ہے اس کا ہوتا ہے. بلدیہ کا تو یہ مالک نہیں ہے نا, بلدیہ کا تو عوام الناس کی ہے. ٹھیک ہے. اب انہوں نے یہ عمل کیا, ہم نے اس کے خلاف دوبارہ کورٹ میں رجوع کیا ان کی اس عمل کے خلاف. اب دیکھیں 16 تاریخ کو دکانیں بند ہوئی. آگے کچھ پروسیس جو ہے پیپر ورک میں تھوڑا سا ٹائم لگا ہمیں, اور جب ہماری سماعت معزز عدالت میں زیر سماعت کیس آیا تو 1 دن کا ٹائم تھا کہ چھٹی ہونی تھی. اس دن کورٹ جو ہے نا وہ ارجنٹ ہو گیا, وہ ہمارا چیف جسٹس صاحب کے پاس کیس جانا تھا, وہ لگ گیا, لیکن انہوں نے اس دن سماعت نہیں کی کسی کیس کی بھی. ان کی کوئی میرا خیال آئی تھنک وہ پنجاب اسمبلی والا معاملہ تھا, اس وجہ سے انہوں نے وہ سماعت نہیں کی, تو ہمارا کیس پیچھے چلا گیا, لیکن وہ ارجنٹ میں لگا ہوا تھا. اب کورٹ کی چھٹیاں آ گئی آگے, چھٹیوں میں بھی پروسیس آپ کو پتہ ہے جب تک چھٹیاں ہیں اس کے بعد ہی قانونی چارہ جوئی ہونی ہے. لیکن اس کے درمیان ہم نے اس سے پہلے بھی رجوع کیا. اس سے پہلے سے بات کی بات دیکھیں گے, یہ دکانیں ابھی تک نہیں کھلی. دکانیں ابھی تک نہیں کھلی. جب آپ نے 16 دسمبر کو احتجاج کیا ہے فوارہ چوک میں, جب آپ نے اعلان بات کی, میڈیا نمائندگان موجود تھے, تاجر برادری موجود تھی, آپ کی پوری مرکزی انجمن تاجرہ کے عہدیداران موجود تھے, صدر صاحب بھی موجود تھے, چیئرمین صاحب بھی, پوری کابینہ موجود تھی, دکاندار حضرات بھی موجود تھے جو کہ پریشان نظر آ رہے تھے. اس وقت جو آپ نے گفتگو کی ہے اس حوالے سے جو ہمارے شہر کی ایک معتبر شخصیت, سیاسی شخصیت, انہوں نے جو الفاظ کا استعمال کیا ہے میرے ہی پروگرام میں, ان کا کہنا ہے کہ آپ نے 2 منٹ کے چسکے کے لیے اپنی لیڈری کو چمکانے کے لیے آپ نے وہاں پر تقریریں کیں, اور اس نارمل پروسیس کو آپ نے ایک سیاسی ایشو بنایا ہے,
اور پھر آپ کے حوالے سے انہوں نے بہت ساری باتیں بھی کی ہیں، جس میں ایک آپ کے اوپر ایک بہت بڑا الزام بھی کہ آپ نے ایڈمنسٹریٹر کو سر عام گالیاں بھی دی ہیں۔ ناظرین پہلے وہ چھوٹا سا کلپ سنتے ہیں کہ ملک اعظم فرزند سانگلہ ہل نے اس حوالے سے کیا کہا، پھر اس حوالے سے میاں طاہر رفیق صاحب کا موقف جانتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں پچھلے چند دنوں میں نا ایک بہت بڑا ایشو جو چل رہا ہے، وہ سی او بلدیہ کی طرف سے جو دکانیں سیل کی گئی ہیں، ہر ایک شخص نے اس کے حوالے سے اپنا موقف دیا ہے، انجمن تاجران کی طرف سے موقف آ رہا ہے، احتجاج بھی ہو رہے ہیں، صحافت بھی اور عوامی رد عمل بھی آ رہا ہے۔ آپ کی طرف سے خاموشی کیوں ہے؟ میری طرف کوئی خاموشی نہیں ہے۔ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا۔ آج میں نے اپنا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو سے میں نے رابطہ کیا، میں نے ان کے مسائل بتائے، اور آج گنڈا منڈی کی ساری دکانیں کھل گئی ہیں ماشاءاللہ۔ باقی بھی انشاءاللہ جیسے ہی ان کی ایک دو پیپر ورک کمپلیٹ ہوگا باقی بھی کھل جائیں گی۔ یہ پلاننگ کے تحت اس کو سیاسی ایشو بنایا گیا۔ کچھ بے ضمیر جھوٹے مکار لوگوں نے فیس بک پر انٹرویو کے ذریعے ایڈمنسٹریشن کو گالیاں نکالی، اور وہ گالیاں جو تھیں وہ دکانداروں کے گھٹنوں اور ٹخنوں میں بیٹھ گئی۔ انہوں نے تو اپنی لیڈری چمکائی، انہوں نے تو اپنا 2 منٹ کا چسکا لیا، لیکن انہوں نے ان غریب مزدور دکانداروں کا پٹھا بٹھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ یہ لوگ اب جب سے ان کو حق نمائندگی سے یہ باہر ہو چکے ہیں تاجروں سے، یہ آگ بگولا ہے۔ ٹھیک ہے، میں یہ کہتا ہوں، میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرتا، میری تربیت اور میں اس قابل نہیں ان لوگوں کو سمجھتا کہ ان لوگوں کی گھٹیا باتوں کا میں جواب دوں یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جواب دے۔ ہاں جی اب صاحب وہ کلپ جو ہے نا آپ نے ان سے انہوں نے فرمایا ہے، معزز دوست نے انہوں نے یہ فرمایا کہ چند منٹ کے لیے انہوں نے اپنا لیڈری چمکائی ہے اور اس کو ایک سیاسی ایشو بنایا ہے۔ اس پہ دیکھیں ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ کوئی اس کو لے کے آیا ہے، اور ریکارڈ میں یہ بات ہے، ہم نے کہا جو اس کو لے کے آیا ہے اس سے ہی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں خدا واسطے انہوں لے جاؤ۔ یہ سانگلے میں نسل کے امن کا خطرہ ہے، یہ کوئی شر پھیلائے گا سانگلہ میں۔ اور دیکھیں ہم نے گزارش کی ہے ان کو، کیونکہ ان کے پاس طاقت ہے، ہم نے گزارش ہی کی ہے نا۔ ہاں اس میں یہ ایک ہے کہ ہمارے شفیق الرحمان میاں شفیق الرحمان وگڑ صاحب تھوڑے سے جذباتی ہو جاتے ہیں، تو وہ انہوں نے جذباتی بھی اس لیے ہوئے ہیں کہ لوگ ان کے پاس آ کے روئے ہیں کہ ہم غریب آدمی ہیں، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، یہ اس طرح سارے لوگ خاموش ہیں، ہماری کوئی آواز تو اٹھائے، کہیں آواز تو پہنچے۔ تو انہوں نے صرف یہی کہا تھا کہ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو یہ یاسر شاہ صاحب ہے نا، یہ بڑا غلط آدمی ہے، یہ ہے جو اس کو لے کے آیا وہ بھی یہ ہے۔ اب ہمیں تو نہیں پتا کون لے کے آیا تھا، اب تو یہ خود ثابت کر رہے ہیں کہ ہم لے کے آئے ہیں اس کو۔ ان کی باتوں سے یہی ہے نا ہمدردی جو ان کو ان کے ساتھ بہت زیادہ ہے، اس کا مطلب یہ لے کے آئے ہیں۔ ہم نے کوئی سیاسی ایشو نہیں بنایا۔ دیکھیں ہماری انجمن تاجران جو ہے نا وہ سیاسی ہے ہی نہیں، یہ میں یہاں آپ کو بات کلیئر کرتا ہوں۔ انہوں نے جو انجمن تاجران بنائی تھی وہ انہوں نے اپنی بنائی تو سیاسی انہوں نے ہم سے بھی یہی بات کی تھی کہ اگر میرے ساتھ چلنا ہے تو میرے پیروکار بن کے چلنا ہے، ہم پیروکار نہیں بنے، ٹھیک ہے نا۔ پھر انہوں نے ڈھونڈی جو میری پر اس کے کہتا نا میری انجمن تاجرہ ہے، ہماری وہ انجمن تاجرہ ہیں، انہوں نے منسٹر بلا کے ان سے حلف لیا، سارا کچھ کیا، یا اگر آپ لوگ میرے ساتھ نہیں چلیں گے تو میں آپ کو رہنے نہیں دوں گا۔ ہم نے کہا کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ ہماری انجمن میں ابھی بھی دیکھیں نا، ہم جو مین لوگ ہیں اس میں ساری جماعتوں کے بندے شامل ہیں۔ سانگلہ علمی دکانیں کلی ایک بندے کی تو نہیں ہے نا، ایک پارٹی کی تو نہیں ہے نا، اس میں نون لیگ کے بھی ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی ہیں، تحریک انصاف کے بھی ہیں، تحریک لبیک کے بھی ہیں، پی ٹی آئی کے بھی ہیں، سارے ہی ہیں نا جی سب۔ اب دیکھیں میں ذاتی طور پہ اپنی بات کرتا ہوں کہ میری طارق باجوہ صاحب کے ساتھ ریلیشن ہے، میں ان کو اپنا لیڈر مانتا ہوں، ٹھیک ہے، میری ان کے ساتھ ہمدردی ہے باجوہ صاحب کے ساتھ۔ آگے آپ دوسرا لا لیں، ہمارے صدر صاحب ہیں میاں سعید صاحب، وہ چودھری برجیز طاہر صاحب کے ان کی ہمدردی ہیں، ساری زندگی انہوں نے برجیز طاہر کے ساتھ گزاری ہے۔ اب بھی وہ کہتے ہیں کہ میں یار بڑھے بارے میں کسی کو چھڈ رہا نہیں، میں چودھری برجیز کے نال فرینکلی کہتے ہیں وہ میں۔ اب اس کے بعد آپ میاں شفیق الرحمان صاحب کے ساتھ چل جائیں، وہ تحریک لبیک کے اپنا ہیں، ان کے رہنما جو بھی ان کے کارکن ہیں وہ، تو اور بھی دوسرے ساتھی جو ان کی بھی اپنی اپنی ہمدردی ہے۔ لیکن ہماری پولیٹیکل چیزوں میں کبھی ہم نے ایک دوسرے سے اختلاف نہیں کیا، ہر بندے کا اپنا اپنا حق ہے، وہ جس کو مرضی اپنا لیڈر بنائے۔ اب جب دکانداروں کی بات آتی ہے تو ہم اکٹھے ہوتے ہیں،
इकट्ठे बैठे होते हैं स्टेज हम पे। इकट्ठे होते हैं, हम इकट्ठे हैं ना, हमने एक ही बात की है ना कि यार इनके साथ ज्यादती है। अब आप साहब मैं आपको बताऊं, इन्होंने कहा कि ये गरीबों की बात नहीं करते, ये सरमायादारों की बात करते हैं, ये कब्ज़ा ग्रुप है। उसमें इन्होंने, हमने शफीक साहब ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं ना, उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी तरबियत ऐसी नहीं है, मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन जो उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं उसमें उन्होंने कहा कि ये बेज़मीर लोग हैं, मक्कार झूठे लोग हैं, मजहबी दहशतगर्द हैं। 2 मिनट के चस्के के लिए इन्होंने उनका बेड़ा गर्क कर दिया। अब देखिए, हमने उनकी बात की है, इसका मतलब कि हम उसमें आए हैं तो आप लोग इस जिद के हिसाब से उनकी दुकानें नहीं खोल रहे। यही जिद है ना, फिर उनकी साबित तो यही होता है ना आप साहब, उनकी अपनी बात से ही साबित होता है ना, हमने को खुद से तो बात नहीं कर रहे। अब देखें वहाँ क्या हुआ है। मैं यहाँ देखिए, मैं भी कारकुन हूँ, बाजवा साहब पीटीआई में हैं, इमरान खान के फ़ैन हैं, वो कहते हैं मुझे इनका बयानिया बड़ा पसंद आया है कि गरीब के लिए भी वही कानून होना चाहिए, अमीर के लिए भी वही कानून होना चाहिए। इस मुल्क में तब जो होती है ना अवाम की हुक्मरानी होगी। अब गरीब जेलों में सड़ रहे हैं, अमीर बाहर फिर रहे हैं अपनी लग्जरी गाड़ियों में, जुर्म उनके संगीन अमीरों के गरीबों से भी। यही बयानिया है ना जिसको बयानियों को लेके नौजवान नस्ल और पढ़े लिखे लोग उनके साथ हैं, उनकी आवाज़ पे वो लब्बैक कह रहे हैं, यही बयानिया है ना। अब देखें कि ये सांगलाल में क्या बयानिया है। मैं समझता हूँ कि पीटीआई को जितना नुकसान पीटीआई पहुँचा रही है और कोई नहीं पहुँचा रहा। चलें, ये बात उस तरफ चले जाएगी। मैं थोड़ी सी मैं एक्सप्लेन करता हूँ ना। देखिए, मैं गरीब की बात करने लगा हूँ। अब वो कहते हैं, यासर साहब ने भी प्रेस में आके बयान दिया है कि ये गरीबों के लिए दुकानें बनी थी, अमीरों ने हथियार ली। ऐसी बात नहीं है। ये दुकानें जब ऑक्शन हुई थी, सब ने खरायत में नहीं ली थी, माड़े ने भी ली थी, तगड़े ने भी ली थी। ये ऑक्शन हुई थी, ये बोली हुई थी बकायदा, जिसको जितने की बोली वारे थी उसने उसमें ली थी। अब इस सारी मार्केटें जितनी भी हैं सांगलाल में, बल्दिया की 154 दुकानों में सिर्फ एक मार्केट अमीर है, जिसको हम गोशत मार्केट कहते हैं, जो मेन बाजार के साथ में है। बाकी तमाम मार्केटों में गुरबा बैठे हुए हैं। कौन बैठे हुए हैं? साइकिल पंचर लगाने वाला, कोई मोटरसाइकिल मरम्मत करने वाला, कि कोई टायर पंचर लगवाने वाला, आप चले जाएं वो सारे लोग हैं। अब अमीरों को तो रिलीफ मिल गया। अब टोटल दुकानें 154 हैं, 49 कोर्ट में जेर समाअत है जिनको उन्होंने टच नहीं किया। अब देखिए, कोर्ट वाली दुकानों की वही कैटेगरी है, दूसरी दुकानों की वही कैटेगरी। अब ये जो लोग हमारे साथ शामिल ही ना हुए थे उस वक्त, उनके पास 5000 रुपया भी नहीं था। ये गरीब लोग थे, कोर्ट फीस लगनी थी, वकील साहब को पैसे देने थे, इन लोगों के पास पैसे नहीं थे। इन्होंने माजरत की कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो उस वक्त जो लोग इसको लीड कर रहे थे उन्होंने कहा कि जब हमें रिलीफ मिलना है, इनको ऑटोमेटिक रिलीफ मिल जाना है, इनके पैसे ना खर्च करवाएं ये गरीब आदमी। अब एक 49 दुकानों को टच नहीं किया। बाकी दुकानें जो हैं उनमें से भी सिर्फ 25 दुकानें बंद हैं, बाकी सब खुली हुई हैं। 25 दुकानों में से जो आपने जो सील है वो लोग हैं जिनकी सिफारिश नहीं है कोई नहीं, लेकिन कुछ दुकानें जो खुली हैं वो लोग मलक आज़म के डेरे पर गए, मुलाकात हुई, मुआहदा हुआ, मुआहदा होने के बाद उनकी दुकानें खोल दी गई। फिर अगले दिन गए वो लोग, उन्होंने गले में हाथ डाले, उनकी खुशामद हुई, फिर बहुत कुछ हुआ। देखिए वो जो मार्केट है यहाँ पर चमक नहीं है। मैं बताता हूँ आपको, देखिए कानून सबके लिए एक होना चाहिए। जी जी, जो इमरान खान का बयानिया है, जी जी, अगर हम इमरान खान के साथ आते हमें उस बयानिए के ऊपर अमल करवाना चाहिए और करना भी चाहिए। अब अमीरों की दुकानें तो पहले सील दी हुई ना, जो इसी कैटेगरी में आते हैं। बहुत सारी मार्केटें हैं जिनके साथ इनका मुकमका हो गया, उन्होंने नहीं सील की थी। मसलन लारी अड्डे वाली दुकानें सील नहीं की, उनको साथ उन्होंने नेगोशिएशन की, जिस तरह भी की, ठीक है। उसके बाद मडरोचा रोड वाली दुकानें नहीं सील हुई। उसके बाद और उसमें गोशत मार्केट में बहुत सारी दुकानें जो सील नहीं हुई, ठीक है। जो पसंद नापसंद वाले बंदे थे उनकी दुकानें सील नहीं की गई। या तो सारी 49 को छोड़ के सारी सील कर देते ना, फिर समझते हैं कि उनकी हुक्मरानी है। अब उन्होंने उसमें से दुकानें जो है ना, बाकी दुकानें जो हैं उसमें से कुछ लोग जो दोस्त थे ना जिनकी सील हुई थी, मसलन गला मंडी वाले गले की सील हुई, वो मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि जी बड़ी मुश्किल है, गुजारा नहीं हो रहा। तो हमें किसी से पैगाम आया है कि आप हमारे पास आए, हम आपका मसला हल करते हैं। अगर हम किसी के पास चले जाएं तो आपकी इजाज़त है। मैंने कहा बिल्कुल, मेरी तरफ से आपको, हम सब की तरफ से आपको इजाज़त है। आपका मसला हल होना चाहिए, आपकी रोटी रोजी चलनी चाहिए। आप जाएं,
جو بھی اگر آپ کا مسئلہ وہاں سے حل ہوتا ہے تو ہم سب مل کے جانے کو تیار ہیں، ریکویسٹ کر لیتے ہیں کہ یار اگر آپ کے پاس اختیار ہے، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، آپ کے کہنے پہ یہ کھول سکتی ہیں تو کھلوا دیں۔ وہ لوگ گئے ہیں، انہوں نے فون کیا ان کو، انہوں نے کہا صبح کھل جائیں گے، ایک چھوٹی فارمیلٹی ہے کہ ان کی درخواست لینی ہے پھر ہم کھول دیں گے۔ انہوں نے کہا چلے لے لیں۔ اب جو درخواست لکھائی گئی ہے اس میں انہوں نے یہ واضح طور پہ لکھا ہے کہ ہم نے آپ کو نوٹس دیا ہے، اس نوٹس کے تحت سیل ہوئی ہیں، ہم اس نوٹس پہ عمل کریں گے، آپ کی جو نیو اسیسمنٹ ہے اس کے مطابق کرایہ دیں گے، نیا ایگریمنٹ کریں گے، اور اس کے مطابق جو سمجھتے ہیں ہم نئی اسیسمنٹ ہمارے ساتھ ظلم ہے، ٹھیک ہے، ہم 25 سال سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو نئی اسیسمنٹ کے تحت تو ابھی مارکیٹ تو نہیں بنی ہے نا، یہ 25 سال سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے آباد کی ہے دکانیں۔ اب مسئلہ کرائے کا نہیں ہے۔ اب صاحب جو دکاندار غریب خوف زدہ پتہ کس بات سے ہیں؟ وہ اس بات سے ہیں خوف زدہ کہ ایگریمنٹ میں انہیں کہا ہم نے اس کو دوبارہ آپشن کرنی ہے، سال بعد کر لیں، 6 مہینے بعد کریں، ہمارے پاس رائٹس ہیں کہ ہم یہ دوبارہ آپشن کریں گے۔ اب جو دوبارہ آپشن میں بندہ آئے گا نا، وہ کسی غریب کو دکان نہیں ملنی ہے، وہ امیر بادی نے لینی ہے، کرایہ کسی نے وارے ہوئے گا تو کوئی لے گا نا جی۔ جی ظاہر سی بات ٹھیک ہے، ماڑے بندے نے جن سائیکل پینچر لانا انہیں تو کرایہ دے نہیں سکنا 10,000 روپے دکان دا، ایک نکر وچ جہی دکان ہے، آؤٹ آف مارکیٹ جہی دکان ہے، جی جی ٹھیک ہے نا۔ اب وہاں ضد بازی ہونی ہے، وہ خوف زدہ ہے کہ ہمارا ایک اڈا بنا ہوا ہے، روزی روٹی کا وسیلہ بنا ہوا ہے، وہ ہم سے چھن جانا ہے، یہ خوف ہے ان کو، بیسکلی یہ خوف ہے۔ جی جی باقی 1500 کرایہ اوپر نیچے کا کسی کو کوئی فکر نہیں ہے، وہ اللہ مالک ہے، جی جی اللہ نے دینا ہے وہ دے دیں گے۔ اب خوف زدہ یہ ہے کہ جو ایگریمنٹ کروا رہے ہیں نا وہ خطرناک ہے، وہ ایگریمنٹ میں وہ نہیں کرنا چاہیے، پہلے ایگریمنٹ انہوں نے غائب کر دیے ہیں، اب نئے ایگریمنٹ لگا کے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹنے والی بات ہے۔ اب وہ لکھ کے تو دے آئے ہیں، اب ان کے پاس اور حل کوئی نہیں تھا، ان کے پاس یہی حل تھا کہ اگر انہوں نے دکانیں کھولنی ہے تو انہوں نے وہ لکھ کے دینا ہے، وہ لکھ کے دے کے سائن کر کے گٹھا لائے ہیں، لیکن وہ بعد میں آ کے پچھتائے ہیں کہ ہمیں کیا کر رہے ہیں، یہ تو ہم نے سارا کچھ ان کو دے دیا، لکھ کے دے دیا ہے، اب پتہ نہیں ہم نے آگے رہنا ہے کہ نہیں رہنا۔ اب اس بات کا جو ہے نا وہ انہوں نے یہ بات کی ہے کہ میں نے جو آپ کو بتایا ہے نا کہ خوف زدہ کس بات سے ہیں، وہ یہی بات ہے، اب کرائے کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ اب وہ یہی چیزیں جو ہیں وہ اب انہوں نے پلان کیا ہے، جو ہمیں باوثوق ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ اس کو لمبا لے کے جائیں، دکانیں ابھی چھٹی ہیں، انہوں نے کھولنی، ان کی کورٹ سے ریلیو ابھی نہیں ملنا ان کو، جدوں یہ بھوکے مرن گے ساڑھے کو آپ ہی آ جائیں گے۔ اب یہ ان کو بھوکا مارنا چاہتے ہیں، وکرم اب صاحب 15-16 دن ہو گئے ہیں، دکانیں بند ہے، ایک دن کام نہ کریں تو کتنا پیچھے بندہ چلا جاتا ہے۔ جی صحیح ہے۔ اور واقعی آپ اپنا کیمرہ لے کے جائیں نا ادھر تو آپ ساری دکانوں کا سروے کریں جو بند ہے، سب غریب آدمی، جی صحیح ہے، کوئی باہر بیٹھا ہوا ہے، کوئی پینچر والا ہے، کوئی ریڑھی والا، کوئی وہ لنڈا بیچ رہا ہے اس میں رکھ کے، اس طرح کی وہ ساری کیٹاگری ہے۔ اب طاقتور جو لوگ ہیں جن کی سفارش ہے، جو وہ ڈاڈے ہیں، ان کو تو بند ہی نہیں کیا انہوں نے، غریب لوگوں کو بند کیا۔ صحیح ہے۔ یہ کبھی غلہ منڈی کے اوپر بھی ایسا ہی ہوتا ہوا ہے، ہمارا سبز منڈی جو تھی ہماری، وہاں پر بھی انہوں نے شب خون مارا، رات کو آئے اور پوری کی پوری منڈی کو مسمار کر دیا گیا۔ اور یہ جو جتنے بھی کہہ لیں کہ ایکشنز ہو رہے ہیں، ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں، ابھی ہمارے شہر میں 3 سبز منڈی بن چکی ہیں۔ ہماری جو وسط میں منڈی تھی وہاں پر جو خریدار جو دکاندار بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی در بدر کر دیا گیا ہے۔ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کیوں شب خون مارا جا رہا ہے؟ دیکھیں آپ صاحب، جو منڈی کی آپ نے بات کی نا، سبز منڈی کی، جی جی وہ بھی بڑی زیادتی ہوئی تھی زیادہ۔ جی رات 11 بجے، وہ رات 11 بجے اتنا بڑا آپریشن تھا، وہ جیسے نظر آ رہا تھا کہ کوئی پتہ نہیں یہاں کوئی دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس طرح لال مسجد کا آپریشن نہیں ہوا تھا جس طرح منڈی کا آپریشن ہوا ہے۔ ہیوی مشینری آئی، بلڈوزر آئے، جی جی لائٹ بابلالوں سے کہہ کے بند کروا دی گئی، ٹھیک ہے، پولیس کی باری نفری بلا لی گئی، کسی کو بولنے نہیں دیا گیا، ٹھیک ہے، کسی کو ڈرا کے چپ کروا دیا، کسی کو کس طرح سے چپ کروا دیا، FIR بھی کروا دی لوگوں کے اوپر، جو وہاں کے لیڈران تھے نا، جو وہاں کے جو نمائندگی کر رہے تھے، ان پہ FIR بھی ہوئی ہے، ان کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے ہیں پکڑنے کے لیے ان کو۔ اتنی ہراسمنٹ پھیلا کے راتوں رات منڈی مسمار کر دی گئی۔ ان کا وہاں سامان تھا، وہاں ان کی جو سبزی وغیرہ تھی، وہ کئی سالوں سے بیٹھے ہوئے ہیں ادھر، وہ مالک تو نہیں ہے، نہ دکانیں ہیں، ایک زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ، جی جی ٹھیک ہے نا۔ اب ان کو اٹھانے کی وجوہات کیا تھی؟ وہ بھی کسی کو فائدہ ہونا تھا، وہ آپ سب کو پتہ ہے۔ وہاں سے منڈی مسمار کرنے کا مقصد تھا کہ کسی کو فائدہ پہنچانا، یہاں سے یہ اٹھیں اور ختم ہو یہاں سارا معاملات، جو ہم نے انویسٹمنٹ کی ہے وہ اس کو اپنا کیش کروانے والی بات تھی۔ اب وہاں کیا ہوا ہے
وہاں تمام افسر شاہی کو استعمال کیا گیا. وہ کیسے کیا گیا, پیسے دیے گئے یا ویسے اپنا سورس استعمال کیا گیا, وہ ساری مشینری ادھر ایکٹیو تھی. وہ لوگ پھر ان کو بھی 1 مہینہ لگا تقریباً وہاں دوبارہ بیٹھنے میں. وہ بھی معزز ہائی کورٹ نے ان کو ریلیف دیا اور پھر وہ وہاں کورٹ کے حکم سے دوبارہ وہ ادھر بیٹھے ہیں. اب دیکھیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ سبز منڈی ہے, شہر کے عین بیچ میں ہے, یہاں کوئی ٹریفک تو نہیں ہوتی, یہاں کیا انکروچمنٹ ہونی ہے. ٹھیک ہے, یہاں انہوں نے ان کو, اب دیکھیں نا, کوئی غریب آدمی شام کو سبزی کیوں خریدتا جا کے کہ یہ سستی مل جائے گی. جی جی, اب ان کی ختم ہو رہی ہے, منڈی ختم ہو گئی ہے, یہ ختم ہو جائے گی, سستی ملے گی. اب دوسری منڈیاں جو ان کو عام غریب آدمی کے اپروچ میں ہی نہیں ہے, وہ جانا آنا مشکل ہے. رکشے پہ جا کے 20 روپے کرایہ دینا رکشے والے کو, یا 25 روپے یا 50 روپے دے, 50 روپے کی شام کو سبزی لے لیتا ہے. صحیح ہے. اب یہ ساری جو انتظامیہ ہے, یہ اصل میں ان کا کام ہے کہ عوام آدمی کو ریلیف دیں, عام آدمی کو ریلیف دیں. عام آدمی کو کیسے فائدہ ہوتا ہے؟ یہ بالکل کسی عام آدمی کو فائدہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. یہ سوچ رہی ہے کہ عام آدمی کو تنگ کیسے کیا جاتا ہے. اب یہ دیکھ لیں, آپ کے سامنے ہیں ظلم ستم جو بھی ہو رہے ہیں. کسی کو کوئی جو غریب کی بات کرتے ہیں نا, وہ کہاں تھے تب کیوں نہیں بولے جب رات کو آپریشن ہو رہا تھا؟ جب کہتے ہیں کہ ہم صرف غریبوں کی بات کرتے ہیں, غریب آدمی کی بات کریں گے ساری, میں آواز بنوں گا غریب آدمی کی, کہاں ہے آواز؟ آپ تو آواز بن رہے ہیں افسر شاہی کی, وہ جو کر رہے ہیں اس پہ آپ ان کی ڈیفینڈ کر رہے ہیں, آپ کے جو کارکن ہیں وہ بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں. یہ دوہرا معیار جو ہے نا وہ عوام دیکھ رہی ہے. عوام اتنی بولی بالی نہیں ہے, وہ سب دیکھتی ہے. جب عوام کو موقع ملے گا نا تو اس کا جواب ضرور دے گی, آٹومیٹکلی دیکھے گی. سید یاسر شاہ جو کہ ہمارے CEO بلدیہ ہیں, پہلے بھی آئے, بہت سارے ایشوز رہے, ابھی بھی آئے, بہت سارے ایشوز رہے. حال ہی میں کرپشن کے حوالے سے ایک سوال جو میں نے مولا قدم صاحب سے کیا تھا, کرپشن ان کے آنے سے بہت ہی زیادہ سرگرم ہو چکے. ناظرین پہلے وہ سوال سنتے ہیں اور پھر اس کا جواب کیا ملا وہ جاننے کے بعد پھر واپس آئیں گے اور پھر میاں طاہر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ کرپشن کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. آج کل جس طرح آپ نے کہا کہ جو سیاستدان ہیں وہ سرگرم ہیں, دوسرے لوگ بھی جو مخالفین ہیں سرگرم ہیں, لیکن بلدیہ کے خلاف کرپشن کا نام لے کر, کرپشن کا نعرہ لگا کر کچھ صافی دوست بھی سرگرم ہیں. اس والے سے کیا کہیں گے؟ یہ کیوں سارے ایک بار پیچھے پڑ گئے CEO بلدیہ کے؟ میرے تو پہلے سے بڑے گلے ہیں آپ لوگوں کو. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کرپشن جو ہے, جب آپ کسی خاص بندے کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو آپ کا مقدمہ کمزور ہو جاتا ہے. یہ تو ہے. آپ جو پولیس میں کرپشن ہے اس کی نشاندہی کریں, آپ جو ریونیو ڈپارٹمنٹ میں کرپشن اس کی نشاندہی کریں, آپ جو ہیلتھ میں کرپشن ہے اس کی نشاندہی کریں, آپ جو ایجوکیشن میں کرپشن ہے اس کی نشاندہی کریں. لیکن جب آپ صرف ایک بندے کے خلاف کری جائیں گے تو پھر پتہ چلتا کہ نہیں یار یہ بائزڈ اوپینین ہے, یہ جانبدارانہ اوپینین ہے, یہ اپنی ناراضگی ہے یا کہیں سے فیڈ کیا ہوا ہے, یہ معاملہ. آپ صاحب یہ دیکھیں, وہ بات جو ہے نا کرپشن کی, بلدیہ کی کرپشن کی داستانیں ہر زبان پہ ہیں. آپ اس کو کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ بلدیہ میں کرپشن نہیں ہے. اگر کہیں گے نا کرپشن نہیں ہے تو یہ جھوٹ ہے, سفید جھوٹ ہے. جی کرپشن کی دیکھیں, اب تو گلی گلی کوچے کوچے میں باتیں چل رہی ہیں. یاسر صاحب آئے ہیں جو اس کے رائٹ ہینڈ تھے, جو کرپشن کی وجہ سے بلدیہ سے نکالے گئے. ظاہر ہے کسی افسر نے اس کو اگر ڈسمس فرام دا سروس کیا ہے تو کسی بنا پہ کیا ہے. جی جی, جعلی بکیں تھیں, رسید بکیں, وہ پکڑی گئی, ریکارڈ غائب ہو گیا بلدیہ کا, پرچے ہوئے, FIR ہوئیں. اس کے بعد وہی جو لوگ جن کے انڈی کرپشن پہ پرچے تھے وہ نہات ہو کے, ڈرائی کلین کر کے, نئے کپڑے پا کے یاسر صاحب کے ساتھ واپس آ گئے. اور بحال کس نے کیا؟ انہوں نے آتے ہی وہ سارا کام کیا. ٹھیک ہے, اب ساری ٹیم جو سانگرل کو لوٹنے والی تھی وہ دوبارہ ایکٹیو ہو گئی. ٹھیک ہے, اب ان کے طریقے واردات وہ پرانے ہی ہیں. کسی کو نقشے کی مدد میں جا کے تنگ کریں گے. وہ میں نے اس دن بھی آپ کو گزارش کی تھی میڈیا پہ بھی کہ یہ ان کا طریقہ واردات کیا ہے, بندوں کو کس طرح ہراساں کرتے, بندہ اپنی جان چھڑانے کے لیے پیسے دے دیتا ہے. اب کوئی مکان شروع کر رہا ہے وہاں سے بھی کرپشن کا ذریعہ بنتا ہے, کسی کو دکان شروع کر رہا ہے وہاں سے ان کو کرپشن کا ذریعہ بنتا ہے. اگر ایک کام چل رہا ہوتا ہے نا, جب اس کو اچھا ان کو سیل کرنا بڑا آتا ہے, فوراً جا کے سیل کرتے ہیں. اگر اختیارات شاید پتہ ہے کہ نہیں ہے, بلڈنگ بن رہی ہے اس کو سیل کر دیں. بڑی سب سے بڑی جدت دلیری یہی ہے کہ سیل کر دیں. آپ نہیں اس طرح کر سکتے, قانون اجازت دیتا, لیکن کوئی بولتا نہیں ہے, کوئی سننے والا نہیں ہے. اب کرپشن کی جو
اب میں موٹی سی مثال دیتا ہوں, چھوٹی کرپشن, بڑی تو بہت بہت بڑی ہے نا, اب چھوٹی کرپشن کی بات کرتا ہوں. تھوڑے دن پہلے ادریس پوہار نے ان کو ریڈ ہینڈڈ پکڑا, میڈیا پہ میں نے بھی وہ کلپ دیکھا. کیا پکڑا؟ ایک ڈیلی ویجز درجہ چہارم کا بندہ موٹر سائیکل پہ آیا, موٹر سائیکل پہ آ کے وہ دکھا رہا ہے, بالکل لائیو دکھا رہا ہے, موٹر سائیکل پہ بندہ آیا, وہ اس نے آ کے ریڈی والے سے 1000 روپیہ لیا, اس کا پیڈ پڑا ہوا تھا ادھر ہی. اچھا, ریڈی والا کا پھول بیچ رہا ہے تو وہ مشکل سے اس کے پاس 5 سے 7 کلو پھول ہونے ہیں. کتنے کے ہوں گے وہ؟ 700-800 1000 روپے کے ہونے ہیں. جی جی ٹھیک ہے, اس سے اس نے 1000 روپیہ لیا, اس کی کاپی سے ہی پرچی نکال کے اس کا نام لکھ کے نا تو اپنی جیب میں ڈال لیا. کیا لکھا کہ میں نے اس سے پیسے لیے, وہ جا کے اپنے صاحب کو بتائے گا کہ یہ اس ریڈی والے سے میں پیسے لیے ہوں, صاحب تو نے جا کے ان کو دینا ہے نا. جی جی اس سے پیسے لیے ہیں. اب جب ادریس پوہار نے اس سے سوال کیا کہ تم نے اس سے کس مد میں پیسے لیے, اس کو پتہ چل گیا کہ مجھے واچ کر رہا ہے. انہوں نے کہا میں ادریس پوہار ہاں. انہوں نے کہا ہاں جی میں تمہیں بڑا جاننا جی, تے یہ میرا تو اپنا کوئی حساب ہوگا, دسو کتنے لکھے, کاپی کھول کے دسن ڈیا ہے, دیکھیں کہاں لکھا ہے, کہاں لکھا ہے, کہاں لکھا ہے, میں نے تو کچھ بھی نہیں لکھا, میرا تو اپنا حساب تو ہو سکتا ہے نا. وہ بندہ بیچارہ معصوم جہا بڑا پریشان حال چپ کر کے کھڑا ریڈی والا, وہ منہ جس طرح زبان نہیں نہ ہوتی, بندہ ستے چ آیا بھی یار ساڈا ہون کی ڈیا. اب وہ چلا گیا, وہ کہتا میں آپ کی بات کرواتا ہوں سائی صاحب سے. اب پتہ نہیں سائی صاحب کون ہے, کہ اس کا افسر ہی ہوگا نا. انہیں کہا چلو اچھا تسی اتنے آئے تو دساں گے کیا کی کرن ڈے ہیں. وہ اینی کہہ کے جان چڑھا کے ادریس پوہار کو موٹر سائیکل بیٹھا کے چلا گیا. اب اس بندے سے بعد میں پوچھا اس نے, ادریس پوہار صاحب نے, کہ تم سے اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا 1000 روپیہ لیا جی, ہر مہینے میں دیتا ہوں 1000 روپیہ. ٹھیک ہے نا. اب وہ بات ساری چل رہی ہے ریکارڈنگ میں. انہوں نے کہا 1000 روپیہ میرے کو لے گیا, تے اگوں بھی 1000 روپیہ میرے کو لیندے نے, ہر مہینے لے کے جاتے ہیں. اب یہ چھوٹی کرپشن ہے کہ کسی غریب آدمی ریڈی والے کو بھی نہیں چھوڑتے. کہاں ہیں جب جو ریڈی والے کی بات کرتے ہیں, پوچھیں ان سے ریڈی والے کو سے کتنے پیسے لیتے ہیں یہ ہر مہینے, اور سرکاری خزانے میں کتنے جمع ہوتے ہیں. یہ تو چھوٹی کرپشن ہے, سب سے لو درجے کی کرپشن ہے. وہ بھی وہاں سے 4-5 لاکھ روپیہ اکٹھا کر لیتے ہیں. اب سرکاری خزانے میں جرمانے کی بات کریں, وہ پیسے تو ویسے لے نہیں سکتے نا, وہ جرمانہ ہی کرتے ہیں. ریڈی بازار میں لگی ہوئی ہیں تو وہ کہتے ہیں چلے ہم بھی ادھر بیٹھے ہیں روزی کما رہے ہیں, 1500-2000 روپے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن وہ سرکاری خزانے میں جمع تو ہونا نہیں ہوتے. اب دیکھیں سورس آف انکم جو ہے, اڈوں کی فیسیں یہ ہو رہی ہیں, رستے میں لوگ رکشوں والوں سے پیسے لے رہے ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے. اب پتہ نہیں کہاں کہاں سے یہ ان سے پٹھے پیسے اکٹھے کرتے ہیں, اللہ ہی بہتر جانتا ہے نا. اب تو یہ ایک چیز تو لائیو دکھا دیا نا, ایک ریڈی والے سے پیسے لیے 1000 روپیہ ہر مہینے لیتے ہیں, کسی 2000 کسی سے 3000, جیسے کیٹیگری ہے ریڈی کی بھی وہ پیسے لیتے ہیں. اب اس کی نہ کوئی رسید ہے نہ کوئی اس کا ریکارڈ ہے. یہ تو ہے داستان ہے کہ یاسر شاہ کو آپ ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں یاسر شاہ صاحب جو کیونکہ وہ فری سٹائل ہے بہت زیادہ, وہ فل سٹائل فری سٹائل میں کھیلتے ہیں. انہوں نے اب دیکھیں نا جو یہ جو کرپشن ہو رہی ہے, جس بندے نے 1000 روپیہ لیا ہے, ریکارڈ پہ ہے, میڈیا پہ آیا ہے, یاسر صاحب نے اس سے نہیں پوچھا. یہ پشت پناہی کرتی ہیں تو ددری سے لوگ پیسے لے رہے ہیں نا. پیچھے کوئی اگر ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ٹھیک ہو تو کسی کی کیا ضرورت ہے کسی سے پیسے لے. ٹارگٹ نہیں ہے, وہ ہمیں ٹارگٹ کر رہا ہے. دکانوں کو پچھلے بھی سی او صاحب آئے تھے, انہوں نے دکانوں کو ٹچ نہیں کیا. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کورٹ میں کیس چل رہا ہے, جب اس کا فیصلہ ہوگا تو پھر ہم آپ پہ قانون لاگو کریں گے, جو بھی کریں گے جو ڈائریکشن کورٹ سے آئے گی. اب پہلی بار بھی انہوں نے ہمیں تنگ کیا ہے, دوسری بار بھی انہوں نے آتے ہی یہی کام کیا ہے. اب پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا بات ہے. دیکھیں نا پہلے بھی آفیسر آئے ہیں, سی او صاحب بھی آئے ہیں, پہلے بھی سارا کچھ ہوتا ہے, ادھر ہی ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا. پچھلے سی او صاحب بھی اپنا ٹڈور پورا کر کے گئے ہیں, چیف افسر صاحب, انہوں نے دکانوں, ہاں انہوں نے بلایا ضرور ہے ہمیں. انہوں نے کہا دیکھیں بلدیہ کی فیور میں ہے کہ آپ ہم سے نیگوسیشن کریں, ہم نے کہا کرنے کو تیار ہے. ہمیں صرف یہی ڈر ہوتا ہے کہ ایگریمنٹ جو ہے نا وہ اس طرح کا ہی ہو کہ 10% کے اضافے کے ساتھ لوگ بیٹھے رہے, کام چلتا رہے, جس طرح بیٹھے رہے. اب اس سے ہم نے ایگری کیا, ہم نے کہا آفیسر کی موجودگی میں بیٹھ کے ہم بات کریں گے, کرائے بڑھنے چاہیے. ہاں کہیں دکاندار جہاں غلط ہے ہم دکاندار کی فیور نہیں کریں گے, اس کو کہیں گے تم ٹھیک ہو جاؤ, قانون کے مطابق چلو. جہاں آپ لوگ غلط ہیں آپ بھی اپنا مانیں, تو یہ مل جل کے مسئلہ حل ہو سکتا, کیوں نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح ہے. آخری سوال ہے, یہ کب تک دکانیں کھل جائیں گی؟ دیکھیں یہ تو اللہ کو پتہ ہے, یہ تو ہمیں مارنا چاہتے ہیں. یہ کہتے ہیں جب بھوکے مرن گے ساڈے کو آؤ گے. اب یہ ویسا میں نا اپنے دوست کو یا آپ کے وساست سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں, وہ شاید اس کو ناگوار گزرے. میں نے بندے میرے پاس آئے,
میں نے ان کو کہا کہ آپ چلے جائیں ان کے پاس، اگر ہماری ضرورت پڑی تو ہم بھی چلے جائیں گے۔ وہ بندے مطمئن نہیں ہو کے آئے، وہ بندے کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں نا بیڑیوں کو آگے پھینک دیا، جائیں لکھ کے دے دیں آپ تو آپ دکانیں کھولیں، ٹھیک ہے۔ ایک اور دوسرا گروپ جو میرے پاس آیا، اس نے کہا جی ہمیں کیا کرنا چاہیے، میں نے کہا آپ بھی چلے جائیں۔ وہ کہتے ہم نہیں کبھی وہاں جائیں گے، دکانیں بند ہیں تو بند رہیں۔ یہ مقبولیت کا عالم ہے آپ کا پبلک میں، لوگ پسند نہیں کرتے جانا، کیوں نہیں کرتے؟ آپ ان کی بات نہیں کرتے نا، کریں بات ان کی، آپ کریں غریب کی بات، وہ آپ کو پیار بھی کریں گے، آپ کو دعائیں بھی دیں گے، آپ نہیں ان کی بات کرتے۔ میں نے یہ سمیل کیا ہے پبلک میں کہ لوگ ڈس لائک کر رہے ہیں، وہ نہیں پسند کر رہے ہیں۔ دیکھ رہا ہے ایک بندہ بھوکا مر رہا ہے، ان کے جا یار چلا جا کے ترلا منت کر لا یار کھول جو، کہتے نہیں ہم نے نہیں جانا، جو اللہ چاہے گا ہمارے ساتھ جو نہ ہوگا۔ میرا خیال دیر جو ہے نا ہو رہی، وہ اللہ ہی ایکسپوز کر رہا ہے۔ جی جی ایسا ہی ہوتا ہے، سختی ضرور ہے ان لوگوں کے اوپر، لیکن وہ کچھ لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ باقی دیکھیں دیر ہیں دیر نہیں ہیں، اللہ ان کی سنے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ کورٹ جیسے ہی یہ اپنا چھٹیاں کورٹ کی ختم ہوتی ہیں تو ہماری نظریں تو کورٹ کی طرف ہیں، اللہ کے بعد کورٹ کی طرف ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا اور سختی کے بعد نرمی بھی آئے گی۔ یہ لوگ اپنی دکانوں میں دوبارہ بیٹھیں گے۔ ہم کوئی چور نہیں ہے، ہم کوئی فراڈیے نہیں ہیں، ہم کوئی مکار نہیں ہیں، ہم کوئی جھوٹے نہیں ہیں، ہم نے ان کی بات کی ہے اور انشاءاللہ ان کی بات ہم کرتے رہیں گے جی انشاءاللہ۔ بالکل بہت شکریہ جی میاں صاحب، آپ نے وقت دیا اور تاجروں کی آواز بننے میں آپ نے اہم کردار ادا کیا۔ ہم آواز کو بلند کر سکتے ہیں۔ آپ نے کرپشن کے حوالے سے بھی بات کی، کرپشن کہاں کہاں ہو رہی ہے، چند نکات بھی آپ نے سامنے رکھے۔ بہت سارے ایسے سوالات تھے جو کہ بہت ضروری تھے عوام تک حقائق کے ساتھ پہنچنے، جو آپ نے پہنچائے ہیں۔ ناظرین، اسی پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ جو مشکل آتی ہے ظاہر سی بات ہے اس کے بعد آسانی ہے، کیونکہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ قرآن کا حکم ہے۔ تو جو تاجر اس وقت پریشان ہیں ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، اور جو بلدیہ کے ملازمین اور حکام بالا جس میں سی او صاحب سمیت جتنے بھی لوگ کرپشن میں ملوث ہیں، ان سے یہی گزارش ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت پر یقین رکھیں، سب نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور دوسری حدیث الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ اگر آپ رشوت لیں گے دیں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے دونوں ہی جہنم میں جائیں گے۔ لینے والے کی کیا مجبوری ہے اس کا جواب تو وہ خود دے گا، دینے والے کی مجبوری رب جانتا ہے۔ ملیں گے پھر کسی نئے روز نئے موضوع نئے مہمان کے ساتھ، تب تک مجھے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔